अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़िया और प्रोग्राम है अपने लोग। नाज़रीन, आज का जो सियासी उफ़क़ है उसके ऊपर जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप जो है उनको कॉल कर लिया है ममनुआ जो फंडिंग केस है उसके अंदर तहकीकात के लिए। यानी ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके अंदर इस वक्त साबिक स्पीकर जो कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो है उनको तलब कर लिया गया है, महमूद रशीद साहब को तलब किया गया और इवन इमरान खान साहब के साथ भी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। अब वो वहाँ जाते हैं या नहीं जाते ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन है जिसके हवाले से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो थोड़े से परेशान भी नज़र आ रहे हैं, उनकी लीडरशिप भी परेशान नज़र आ रही है, और क्या ये एक ऐसा तौक साबित हो सकती है इन्वेस्टिगेशन जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो डीप वाटर्स में चली जाए, उस पर जिसके जो नताइज आएँ उसकी वजह से उस पर कोई पाबंदी लग जाए। ये आने वाले जो दिन हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें तय करेंगी और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिसके ऊपर हम आज बात भी करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है उनकी लीडरशिप का, तो वो डेफिनेटली काउंटर स्ट्रेटजी पर भी काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को एक पावर शो करने के लिए इस्लामाबाद के अंदर ऐलान कर दिया अपनी ताकत का, वो जो है वहाँ पर मुजाहरा करेंगे, वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा करने का उनका प्लान है। और उसके साथ साथ 9 हलकों के अंदर जो कि ज़िमनी इंतखाबात हैं जहाँ के हवाले से जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने जो 11 सीटें मंजूर किए थे, उसके बाद जो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब का कहना है कि वो जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और इसके साथ साथ उस शेड्यूल को चैलेंज भी कर लिया है। बहुत सारी पेचीदा चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। गवर्नर पंजाब जो है एक तरफ पंजाब के अंदर देखें तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की काबीना का हल भी ले लिया है। जो अहम चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी सोचने वाली हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनकी पार्टी कहती है कि वो चैलेंज भी करते हैं, और तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब अगर अर्ली इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिएक्शन देंगे, वो जो भी एहतजाजी सियासत है उसको आगे लेकर चले जाएंगे। तो एक बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंट्रोवर्सी नज़र आती है। अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मुल्क में अर्ली इलेक्शन हो तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में जाने की इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि उन्होंने नेशनल असम्बली से रिज़ाइन कर दी हैं। कुछ लोगों का ख्याल यह है, उनके लोगों का, कि वो पॉलिटिकल जो इस वक्त सेटअप है यानी पॉलिटिकल जो मूव्स हैं उससे बाहर नहीं रहना चाहते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई अगर वो बाहर नहीं रहना चाहते तो फिर उन्होंने ऊपर की जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर रिज़ाइन क्यों दिए? क्योंकि ये जो जितना भी पॉलिटिकल इस वक्त जो डेवलपमेंट है या पॉलिटिकल प्रोसीजर है, अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो फिर जीतने के बाद तो डेफिनेटली इसका मुद्दा जो है वो तो यही है कि आपने नेशनल असम्बली में जाना है। तो अगर नेशनल असम्बली में जाना और वहाँ जाकर फिर रिज़ाइन दे देने हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि ये जो सारा प्रोसीजर है उसमें आप रहना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। परवेज़ इलाही साहब हल्फ ले रहे हैं काबीना का। अगर वाकई इमरान खान साहब इस बारे में सीरियस हैं कि वाकई वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब जिस तरह काबीना को बना रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी जो नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रही है कि वो ना तो रिज़ाइन देना चाहते हैं, ना खैबर पख्तून से और ना ही पंजाब असम्बली से जो PTI की जो लोग हैं, बल्कि वो इस प्रोसीजर को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। तो खासी एक सूरत हाल है। इसमें ये जो शिकंजा है ये किस तरह कसता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, क्या इसमें से कोई आउटकम निकलेगा, इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और इसके साथ साथ ये जो वाक़या हुआ है जिसके अंदर एक बड़ी हमारी फ़ौजी लीडरशिप जो है इसमें हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर शहीद हुई, उसके बाद जो अहम बात यह है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मूवमेंट्स चली, ट्रोल्स किया गया जिस तरह, उस हवाले से भी बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया गया ISPR की तरफ, और ये कहा गया कि रैंक एंड फाइल के अंदर बड़ा गमो गुस्सा है। तो डेफिनेटली कुछ जो लोग नज़र आए हैं इस वक्त जो जिनके बयानात भी सामने आए कि वो PTI के कुछ लोग थे जिनकी तरफ से ये इस तरह की पूरी मैसेजिंग की गई। तो ये जो गमो गुस्सा है उसके साथ साथ उससे जो नताइज निकल रहे हैं वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI की जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद अब्बास भट्ट साहब जो हैं लीगल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले उनकी तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर हमारे जो दीगर गेस्ट हैं हमें ज्वाइन करते जाएंगे तो फिर हमसे भी बात करेंगे। असद भट्ट साहब ये बताइएगा कि FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी, इससे पहले जो है आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वो सारी उनके खिलाफ वर्डिक्ट दी, तो अब ये क्या प्रोसीजर क्या होगा? बहुत शुक्रिया। ऐसा मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुनियादी तौर पर डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके अंदर 3-4 चीज़ उन्होंने कही, जिसके अंदर उन्होंने रेफरेंस की बात की, शो काज नोटिस दिया गया, प्लस उन्होंने जो है वो ओपन रखा अपने विंडो को और अपने ऑफिस को, कहा कि इसके अलावा भी देखा जाए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। FIA का अपना एक डोमेन है कि जहाँ पे इलीगैलिटी होगी, जहाँ पे अनलॉफुलनेस होगी, वो अपनी तौर पे जो है वो
معاملے کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اب ان کے پاس مینڈیٹ یہ موجود ہے, معاملہ جو ہے وہ وفاقی سطح کا ہے, فیڈرل سطح کا ہے, تو ان کا مینڈیٹ تو ہے. اس کو اب یہ کسی کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی کرنے کو تو ظاہر ہے کر لیں گے, لیکن اس کے اندر کیا وہ کوئی ون ون سچویشن ان کی ہوگی یا نہیں, تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس کے اندر شاید وہ کورٹ کو یا کسی عدالت کو نہ قائل کر سکے, کیونکہ تفتیش کرنا کسی بھی تفتیشی ادارے کا یہ حق ہے, اور اسپیشلی ان دا پریزنس آف دس ڈیسیژن بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جناب آپ کے خلاف یہ فلاں فلاں جو ہے وہ فورن فنڈنگ کا جو اکاؤنٹس ہیں ان کے آپ نے نہیں دیے. اس کے اندر صداقت بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 2008 سے غالباً 2012 یا 13 تک اپنے جو بیان حلفی انڈر ٹیکنگ جمع کروائے, اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہ مٹیریل جو اویلیبل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اس کو فردر پرو اپ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس تناظر کے اندر جو ایف آئی اے ہے انہوں نے نوٹس کیے ہیں, جیسے آپ نے بتایا سر کیسر صاحب ہیں, اس کے علاوہ محمود رشید صاحب ہیں, اور عمران خان کو بھی اس کے اندر طلب کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں ان کی پارٹی خود بھی یہ کہتی رہی کہ یہ تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کی بات ہے. جب آپ کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہو تو ظاہر ہے آپ اس کے اندر سامنے آئے, اگر آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل ہے. آپ جو ہے وہ مختلف جگہ پہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ انہوں نے غلط کیے ہیں, کسی نے 10,000 روپیہ جمع کروایا ہے, کسی نے 20 جمع کروایا ہے. اف یو ہیو سچ اے اسٹرانگ ایویڈنس تو پھر میرا خیال ہے اس کا سامنا ان کو کرنا چاہیے. اچھا بٹ صاحب اس میں ایک اہم بات پہلے عام میں چاہتا ہوں فہم کے طور پر ہم سمجھ لیں. یہ جو کیس تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب ڈیسیژن آیا تو پہلے تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید الیکشن کمیشن خود ہی کوئی فیصلہ کر دے, تو پھر یہ ہے کہ کورٹ کی طرف سے اس کو ریفر کیا گیا. لیکن جو لیگل ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی اے کر رہا ہے وہ جو پروسیجر ہے اس کے مطابق کر رہا ہے, کیونکہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کورٹ نے نہیں کرنی, سپیریئر کورٹ نے نہیں کرنی, بلکہ ایف آئی اے یا کوئی تحقیقاتی ادارہ وہ کرے گا. اس کے بعد پھر یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں بھی نہیں جائے گا یا سیشن کورٹ یا نیچے کی جو کورٹس ہیں اس میں جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو الگ الگ جوریزڈکشن ہے. ایف آئی اے کی اپنی جوریزڈکشن ہے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا جو لا ہے جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر ہے 2002 کا, اس کے تحت جو ہے وہ ان کا آرٹیکل 6 تھا یا سیکشن 6 ہے غالباً, اس کے تحت انہوں نے معاملے کو لیا تھا, اور ان کا ڈومین اتنا ہی تھا کہ جتنا وہ کرے, کہ انہوں نے ڈسکلوز کر دیا کہ جناب یہ فنڈنگ ایز پر آر انویسٹیگیشن یہ ہے. یہ اس کے اندر وہ شو کاز نوٹس دے گی, جو پروسیجر ہے اس کے مطابق انہوں نے چلا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر اگر چاہے تو وہ 15 دن 14 دن کے اندر ریفرنس فائل کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ابھی جو ایف آئی اے نے کیا ہے ان کے پاس ایک الگ مینڈیٹ ہے, وہ اس کو کرمنل پروسیڈنگ کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کی ایک انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو اور وہ ایک ایسا ادارہ کرتا ہے جو اوتھرائز بھی ہے, جو لیجیٹمائز بھی ہے, جس کو مینڈیٹ بھی ہے لاء کے اندر, تو اس انویسٹیگیشن کو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی استعمال کرے گا. اور ریفرنس جو فائل کیا جا رہا ہے آرٹیکل 17 جو ہمارا ہے آئین پاکستان کا, اس کے تحت اگر وہ فائل کرتی ہے وفاقی گورنمنٹ, تو ان کے پاس بھی یہ جواز ہوگا کہ جناب ایک امپارشل ادارہ بظاہراً کہ جو ایک اپنا مٹیریل اکٹھا کر کے لایا ہے وہ ان کے خلاف یہ مٹیریل لے کے آ رہا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو یا پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے ان کو یہ اختیار ہوگا, ان کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ ان کی جو فارمولیشن ہے یا فارمیشن ہے جو آپ کی جو بنائی جائے گی ایف آئی اے کے اندر, جو لوگ انویسٹیگیشن کریں گے, اگر ان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو تو وہ 5 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بھائی ہائی لیول, جس کے اندر 20 اسکیل کا جو مین ہیڈ کر رہے ہیں اطہر صاحب جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور باقی لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر یہ ہے کہ نچلی سطح پہ بھی وہ کمیٹیاں, آگے سب کمیٹیاں بھی ہیں تاکہ وہ باقی ٹوٹل اس کی انویسٹیگیشن پورے پاکستان میں کریں. تو ایف آئی اے تو جو اس کو دیکھ رہا ہے, ٹیک اپ کر رہا ہے, وہ تو لگ رہا ہے کہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کرے گا. نہیں دیکھیں بالکل کرے گا. اور آپ نے جیسے تذکرہ کیا, دیکھیں عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ ہو یا دوسری جو ہماری جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ عدالتیں ہوں, کسی بھی عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو اس طرح سے ہینڈل کرے یا خود انویسٹیگیشن کرے. ہاں انویسٹیگیشن کے اندر کچھ لکوناز ہیں, کوئی شارٹ کمنگس ہیں, اس کے اندر امپارشیلٹی کا کوئی مسئلہ ہے, وہ بات کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر ملازمین کے ساتھ بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے, وہ جو فائنانس کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک تھے, اور وہ ان کے سینئر آفیسرز بھی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سارے معاملے کو ڈیل کر رہے تھے, عمران خان صاحب کے کلوز لوگ بھی تھے. تو ان کی جو انویسٹیگیشن جو پریلیمنری یا انیشیل جو انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ملازمین کے تنخواہوں والے جو تھے
سیلری والے اکاؤنٹس اس میں بھی پیسے آتے رہے, انہیں نہیں پتا وہ کہاں جاتے رہے. تو اس طرح کی جب سچویشن ہو کہ جب پیسے باہر سے آ رہے ہیں اور امپلائز خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کہاں آگے جا رہے ہیں, تو لیگل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں کسی پارٹی کے لیے یہ کس طرح کے بیانات جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے سارے لوگ جو ہے وہ تفتیش کا ایک حصہ ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو, کسی پر بھی یہ بات جب آتی ہے تو اس کے اندر امپارشیلٹی ضرور جو ہے وہ اس کا پرنسپل کارآمد ہونا چاہیے. ان لوگوں کو, جو لوگ جن کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے آئے ہیں, دیکھیں اب کوئی ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے, اس کے اندر کوئی ایسی ڈکی چھپی بات رہ نہیں سکتی. آپ ابھی اپنے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے چاہیں کہیں ٹرانسفر کر لیں, وہ ساری چیزیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں. وہ لوگوں کو تفتیش کا حصہ بنانا چاہیے, ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دینا چاہیے. پھر جا کے دیکھیں عدالتوں کے پاس جب اس طرح کی کوئی ناقص تفتیش آتی ہے تو پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ آرٹیکل 17 کے تحت اگر نون لیگ ریفرنس بھی فائل کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے اندر صداقت انویسٹیگیشن کے اندر ہونا, ان لوگوں کو پراپرلی موقع دینا, جن لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں ان کو طلب کیا جائے, ان کے ایفیڈیوٹس لیے جائیں, ان کے اوپر کراس کویسچننگ کی جائے, ان کو موقع دیا جائے کہ جو مٹیریل ان کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے اس کی وہ وضاحت کریں, اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ کلمینیشن یا کنکلوژن کی طرف آیا جائے, تو پھر وہ قوم کو بھی قابل قبول ہوگا, اور اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن میکنگ بھی بائی دا ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ہو سکے گی. اچھا, تو یہ 12-13 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی والے اس کو کلیم کریں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا, انڈکلیئر ہے, لیکن وہ جو آپ کا اسٹیٹ بینک کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جو آپریٹ کیے گئے وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اس میں پرویز, یہ جو محمود رشید صاحب تھے, اور بھی نعیم الحق صاحب, یہ سارے انہوں نے آپریٹ کیے, وہ اماؤنٹس لی, اور یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ وہ اماؤنٹس پھر عمران خان صاحب نے ریسیو کی. تو انڈکلیئرڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو آپریٹ کیے گئے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے ہیں. تو اگر انویسٹیگیشن میں آگے چل کر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب آپریٹ کرنے والے چونکہ اگر آپریٹ کر رہے ہیں اور پھر انڈکلیئر بھی ہوں, مانے بھی نہ, تو پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں آف کورس ان کو اگر موقع دینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے وہ اس طرح سے پروہیبٹیڈ یا ممنوع فنڈنگ تھی, جس کو ایک تو لیا گیا غلط طریقے سے, وہ تو ایک اوفینس ہے اپنی جگہ. دوسری پھر بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو اگینسٹ دا اسٹیٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے تو پھر ریفرنس بنے گا. لیکن کرمنل کیس کی حد تک یہاں تک معاملہ ہو جائے گا کہ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو جائے گی. تفتیش کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر لیے گئے اور پھر ڈکلیئر نہیں کیے گئے, اور تیسرا یہ کہ ان کو پھر استعمال کیا گیا پریجوڈیشل ٹو دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ, یا پھر جو ہے وہ انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف, تو وہ ریفرنس کے طور پہ ہوگا. یہ 3-4 چیزیں ہیں. کرمنل کیس اپنی جگہ پہ ہے, کنفسکیشن آف دا منی بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دوسری چیز ہے, ریفرنس بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ایک تیسری چیز ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے آرٹیکل 6 کی کارروائی وہ ایک چوتھی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ آپ کی انویسٹیگیشن اور اویلیبل جو آپ کا مٹیریل ہے, جس کے اندر سب لوگوں کو یہ موقع دیا جائے گا جو اس کے اندر فریق پیش ہوں کہ جناب آپ کے خلاف یہ مٹیریل ہے, یہ اکاؤنٹ آیا ہے, آپ کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں آیا ہے یا پیسے آئے ہیں, تو آپ اس کی وضاحت دیں. اس کے بعد اگر نتیجے پہ پہنچا جائے تو پھر یہ کورٹ جو ہے اس پہ فیصلہ ٹھیک ہو گیا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے اسی کے حوالے سے اور اسی کے جو مختلف پہلو ہیں, اور عمران خان کی جو سیاست ہے عمران خان صاحب کی, اس پہ کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے کہ جب ایف آئی اے سے تھارولی انویسٹیگیٹ کرے گی تو کیا ایسی چیزیں نہیں نکل سکتی ہیں جو خود مشکلات پیدا کر سکتی ہیں عمران خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور دوبارہ سے چلتے ہیں اسد عباس بٹ صاحب کی طرف. اچھا بٹ صاحب, اس وقت اگر میں سٹیج بائی سٹیج بات کروں تو ایک انویسٹیگیشن ہے, اگر انویسٹیگیشن ایف آئی اے کر لیتی ہے تو وہ کیس کہاں سبمٹ کرے گی, اور پھر اس کا اگلا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہے وہ آف کورس اس کے اندر جو کی جا رہی ہے وہ ایک اس کو انکوائری کا نام دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک جو ایف آئی آر لوج ہوگی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن جو ہوگی, اس کے بعد یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے سپورٹ. آپ کے خیال میں ایف آئی آر لازمی ہوگی اس کے اندر؟ دیکھیں مجھے جو مٹیریل لگ رہا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک ڈیسیژن دیا ہے اس کے اندر امکان یہی ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ہو جائے گی. ایف آئی آر اگر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اسپیسیفکلی آپ کو جو ہے وہ چارج فریم کرنے ہوتے ہیں کہ کس بندے نے فلاں ڈیٹ کو کتنے پیسے لیے, اس کے اندر بڑی پریسائز. جی بٹ صاحب, میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود
موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان سے بھی اس کیس کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. احمد صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے، مہربانی. اچھا یہ جو کیس ہے فورن جو ممنوع اس وقت فنڈنگ کا کیس ہے، اس ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو بھی کال کیا گیا، اسد کیسر صاحب کو بھی، اور محمود رشید صاحب کو بھی، اور دیگر لوگ بھی ہوں گے. سب سے پہلے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ کیا یہ لوگ ایف آئی اے میں پیش ہوں گے؟ نہیں، سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے لیٹس سی کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا آرڈر پاس کرتے ہیں، اس کے بعد ساری اسٹریٹجی بنائی جائے گی اس کے اوپر. اور اگر آپ یہ تو جو ہے نا وہ آخری پیراگراف ہے، سپر فلوس لگتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ وہ ایڈ کروایا گیا ایک آخری پیراگراف جس کا کوئی تعلق نیکسس نہیں ہے اس کے ساتھ. بہرحال یہ تو الیکشن کمیشن اور وہ ہینڈ ان گلوز تو ہیں، اس میں تو اس نو اوپن سیکرٹ. لیکن بہرحال جو لوگ قانونی چارہ جوئی ہے پہلی فیصلہ کر چکی ہے ہماری اس میں جو کمیٹی ہے، اور اس کے اندر ہیڈڈ بائی چیئرمین عمران خان، اور اس میں سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ سارے میٹر جو ہیں وہ آرگو ہوں گے، بحث کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر دیکھیے جو کریں گے اس کے مطابق چلیں گے. بہرحال قانون کی جو بالادستی ہے ہم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کو کہیں پر بھی ہماری طرف سے کوئی لغزش نہیں ہوگی. لیکن یہ بدنیتی سے قانون کا استعمال جو ہے اس کو بھی کھینچ کے رکھنا یا اس کو صحیح راستے پر لے کر آنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اچھا قوم کو یہ جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس سے بڑا سخت نقصان ہو رہا ہے، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے سب اسی وجہ سے. اور انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اپنا صرف نیب میں اور جو قانون جہاں جہاں پہ ان کی کیسز کے خلاف تھے وہ ان کے لیے کہیں قانون امینڈ کرنا پڑا تو امینڈ کر لیا، کہیں سے اثر رسوخ استعمال کرنے کیا تو وہ کر لیا، تھریٹ کیے تھریٹ کر لیے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ تباہ کر دیا پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی اڑا کے رکھ دیا. اچھا اس لیے ہم قانون کی بالادستی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اچھا احمد صاحب، ڈیفینیٹلی جب آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو اس کے اوپر کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا، جلدی اس میں فیصلہ آ جائے گا. اس کے دو پہلو ہیں، یا آپ کے حق میں آ جائے گا یا آپ کے خلاف آ جاتا ہے. دوسرے پہلو کی طرف میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر خلاف آتا ہے تو پھر میرا وہ پہلے والا سوال کہ کیا لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے ایف آئی اے میں پیش ہوگی، تعاون کرے گی، یا بالکل ہم پھر قانون جو قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہوگا وہ اپنائیں گے. ہم ملک کی قانون کو توڑنا نہیں چاہتے، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا. ہم عدالت کو جائیں گے، ہم احترام کرتے ہیں عدالت کا، اور عدالت کو جائیں گے ساری بات بتائیں گے. کیونکہ عدالت جو ہے یہ ہر بیڈ بات جو ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کے ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں which lead to a legal proposition، اور وہ بتایا جائے گا. وہ ڈیٹیل سامنے جب آئے گی تو عدالت بھی اس کو جب دیکھے گی سپریم کورٹ، تو میرے خیال میں دوسری طرف جو ریفرنس دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. اچھا احمد صاحب، اس میں جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ایک اور لیگل ایکسپرٹ بھی اسد واس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو یعنی بظاہر بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس چھپائے گئے تھے یا اس کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا، وہ یہاں مانتے نہیں آپ لوگ 13 یا 14 جو ہیں، لیکن وہ آپریٹ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہے، جو اسٹیٹ بینک کا جو ریکارڈ ہے اس سے نظر آ رہا ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں تو پھر کوئی ایف آئی آر بھی کٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی یہ تو انہوں نے کرنا ہے نا، کہ ان کا کام ہے، وہ کاٹیں گے تو ان کو ہم روک نہیں سکتے. وہ تو حرکتیں جو وہ کریں گے. ابھی دیکھو نا، ایک آدمی جو خود کرمنل ذہن کا ہوگا نا، وہ دوسرے کو کسی بھی فالسلی کرائم میں ملوث کرتے ہوئے ہیسیٹیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اس کا مائنڈ ہی ایسا ہے، اپنا مائنڈ ایسا ہے. مورل ٹرپیچوڈ کے اوفینس ہیں انسانوں کے اوپر. باجماعت تو جاتے ہیں اپنی یہ وہاں پہ حاضری لگوانے کے لیے عدالتوں میں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے کوئی انہوں نے ایک پولیٹیکل کیس بنا ہوا ہے ان کے اوپر. سارے مورل ٹرپیچوڈ کے ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، پاکستان کے خزانے کے لوٹنے کے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کے پراپرٹی بنانے کے کیس ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آئے؟ وہ اس غریب عوام کا پیسہ ہے استعمال ہوا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے. ہم پوری طرح سے جو ہے وہ قانون کی بالادستی بھی یقین رکھتے ہیں،
اور کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ الیکشن کمیشن کو بھی پسند نہیں کر رہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کا ادارہ یا دیگر ادارے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, کیا آپ کا ان پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ ادارے تو آزاد نہیں ہے نا جی. دیکھو نا, ایف آئی اے ہو گئی, پولیس ہو گئی, یہ تو وہ گھوڑے کی طرح ہے نا, کہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جس نے باقی سنبھال لی گھوڑا اسی کے ساتھ اسی کا ہوگا. یہ تو وہ ان کی تو وہ حیثیت ہے. اچھا, ایک چیز کے دو پہلو میں ذرا, ایک طرف عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف صاحب کے اے سی اور سارا چیزیں بھی جیل میں جا کر اتروا دوں گا, ایک ان کا ایک کلیم تھا, اور پھر یہ تھا کہ ان کو سارا ادارے اور سارا کچھ لوگ دیکھیں گے اور ان سے سارے پیسے بھی نکلوائیں گے. لیکن آج سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے تو ایزی ہو کے باہر بیٹھے ہوئے, اور خان صاحب اب جا رہے ہیں اسی پروسیجر کے اندر, یعنی ایف آئی اے کو بھی پیش ہو رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی جا کے پیش ہونا پڑے گا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے اوپر جو کیس تھے وہ کیس کی ابتدائی سپریم کورٹ سے ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے باقاعدہ فیصلہ دیا, اور ان کے یعنی جو پہلا بھی جو مائنورٹی ججمنٹ جس میں انہوں نے دی تھی وہ بھی کریمنل سائڈ کے بیسٹ ججز جن کو کہا جا سکے انہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا, پہلے بھی جو فیصلہ آیا, اور اس کے بعد یہ معاملات آگے چلے. اس میں تو کوئی یہ گنجائش نہیں تھی کہ کوئی بدنیتی ہے کسی کی. سپریم کورٹ نے ان کا جو فیصلہ کیا تھا, یہاں تو جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے, میں نے آپ دیکھے نا کہ آپ جس کتنی بدنیتی سے انہوں نے, اس سے آپ اندازہ ایک جو ہے آپ کو ججمنٹ کو جب ان کے فیصلے کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے ان کے انداز سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بونافائڈی لکھا جا رہا ہے کہ میلافائڈی لکھا جا رہا ہے. ایک آدمی نے پاکستانی بورن امریکن, وہاں پہ بہت ویل سیٹ ہے, بہت بڑی اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی کمپنی ہے, اس نے ایک انڈین خاتون سے شادی کی ہوئی ہے, تو جوائنٹ اکاؤنٹ اس کا ہے, وہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے وہ فنڈ ان کو دے رہا ہے ڈونیشن کی شکل میں, چیک دے رہا ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس چیک کو, کیونکہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ کا تھا, اس کو سپلٹ کر دیا کہ یہ پیسے انڈین نے دیے ہیں, یہ پاکستانی نے دیے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, جہاں سوچ اس انداز میں چلتی ہو کسی کو ملوث کرنے کے لیے, تو ان کے متعلق آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ نہیں, لیکن جو 34 یا 35 لوگوں کا ذکر کیا گیا, اس کے علاوہ 350 کمپنیوں کا ذکر کیا گیا, اس میں یہ ایک پہلو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ضرور. وہ پاکستانی ہے, دیکھیں نا آپ سب کا نام دیکھیں, سب پاکستانی ہے, کوئی بھی فارنر تو نہیں ہے. پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں, تو کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, طرح کام کرتے ہیں سارے لوگ. نہیں, جو دبئی سے پیسے آئے, جیسے شیخ زاید کی جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کے تھرو ان کے جو فنڈنگ آئی وہ ساری, اور کچھ اور ممالک کی بھی فنڈنگ تھی جو ان کو دی گئی, اور یہ جو الزام ہے. نہیں, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ فنڈنگ جو آئی, وہ فنڈنگ جو ہے وہ دینے والے تو پاکستانی ہیں, جہاں سے وہاں چلے گئے پاکستانی. ویسے بھی ہم جو فارن ایکسچینج کی شکل میں بھی جو پیسہ بیچتے ہیں, اور عمران خان کو اگر انہوں نے پارٹی فنڈ کی شکل میں یہ پیسہ دیا ہے, تو پاکستانیوں نے ہی پاکستان کے لیے عمران خان کو یہ پیسہ دیا ہے, یہ کوئی فارنرز نے تو نہیں دیا. اچھا, اس میں اب ایسا دو پہلو ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ آئی اور اس میں آپ کا ہے کہ وہ لیگل ہے, اس کا پہلو چھوڑ دیں. اب اگلی ہے کہ وہ اماؤنٹ آگے چلی گئی, اور وہ جو سارے بھی نظر آتے ہیں وہ خان صاحب کے پاس چلے گی یا کس کے پاس گئی, کوئی بھی کمپنی جو, اور پھر یہ خیراتی رقم تھی, اور اس میں جو ابتدائی طور پر یہ بات کی گئی کہ جناب یہ اگر مان لیا جائے کہ یہ کینسر ہاسپٹل کے لیے تھی, تو پھر اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اب اس اگلی رقم, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ رقم آ گئی, اس کے بعد وہ کس کے پاس گئی, اس کا استعمال کیسے ہوا, اس کا بھی تو کوئی آڈٹ ہوتا ہے, کوئی ریکارڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ دیکھیں نا, جو رقم ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن آیا ہے وہ پارٹی کے لیے استعمال نہیں ہوا, بالکل وہ ہاسپٹل ہی کے لیے استعمال ہوا ہے, اور ہر سال 5 سے 6 ارب روپے جو ہے وہ ڈونیشن کی شکل میں آتا ہے, اور وہ ہاسپٹل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور عمران خان اس کے بینگ دی چیئرمین, وہ اس کو سائن کرتے ہیں ہر سال, جو آڈیٹر رپورٹ تیار کرتا ہے. اب رپورٹ کی اتنی ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں, وہ تو نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ یہ پڑھ سکتے ہیں, تو وہ کاؤنٹر سگنیچر جو ہیں وہ ان کے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے
لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ فنڈ جو ہے ایک کام کے لیے آیا دوسرے کام میں استعمال ہوا، یہ ایسا نہیں ہوا. چلے جس کام کے لیے بھی استعمال ہوا اس کی کوئی ڈیٹیلز ہوتی ہے، اور مجھے میں یہ پوائنٹ 8 سال تک اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ اتنا کلیئر تھا تو اس کے لیے اتنی دفعہ کورٹ میں جا کے اس کا یعنی فیصلہ نہ کیا جائے؟ یا یہ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ نے جب کہا کہ بھئی یہ دونوں یہ جتنی پارٹیز کے میٹر ہیں آپ اکٹھا ٹیک اپ کریں اور سب کچھ کریں، یہ ڈسکریمنیٹ کیوں کیا انہوں نے؟ نون لیگ کے اور جو پیپل پارٹی کے جو ہیں وہ روک چھوڑیں، اور اس کے اکیلے کو انہوں نے یہ اس وقت جس انداز کے اندر یہ فیصلہ سنایا ہے، یہ ڈسکریمنیشن جو ہے اٹ سیلف this smell something bad about it. اچھا آگے کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ کیا فل بینچ بنے گا؟ کس طرح جا کے سپریم کورٹ میں جا کے یہ کیس ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ جب جائے گا میٹر وہاں پہ سپریم کورٹ میں کس طریقے سے بینچ چھوٹا بناتے ہیں بڑا بناتے ہیں. اچھا خان صاحب نے نا ابھی 14 اگست کو ایک تو اعلان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 9 حلقوں کی بات کی ہے. مجھے تھوڑی سی کنٹراڈکشن نظر آتی ہے. ایک طرف فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ارلی الیکشن ورنہ ہم یہ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم اپنی موومنٹ چلائیں گے. دوسری طرف خان صاحب اسی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی بھی بات کرتے ہیں. نیشنل اسمبلی سے آپ ریزائن کر چکے ہیں، پھر انتخابات میں بھی کرتے ہیں. اچھا آپ اگر انتخابات میں جا کے پھر ریزائن ہی کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیوں؟ اور دوسری پنجاب گورنمنٹ، جی پنجاب گورنمنٹ، جی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اور یہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ دے آر ہینڈ ان گلو. جب انہوں نے تمام نے این بلاک کا استعفیٰ دے دیا تو کیوں سارا کو این بلاک کیوں اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا؟ قانون تو یہ ہے کہ جو ہے کہ پرزمپشن ہوتی ہے کہ ونس ریزگنیشن از گیون اٹ از ڈیمڈ ٹو بی ایکسپٹڈ. آپ نے اس میں سے 9 نکال کے جو ہے 9 کے 11 وہ نکال کے ان کا جی کہ ان کے اندر ضمنی انتخابات ہوں گے، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ کچھ تھوڑے سے اور نکال دیں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ یہ تماشا تو یہ لگایا جا رہا ہے جب سب نے دے دیا تو سب کو ہو گئے. آپ نے کرنا ہے تو ساروں کو اناؤنس کر دو سب کا کہ ہاں یہ دوبارہ سے الیکشن ہوں گے سب کے، ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ قانون کو وڈونگ کرو اگر تو اس کا نقصان جو ہے وہ تو پہنچے گا، اور شدید نقصان پہنچے گا پاکستان کو اس بات کو جو یہ حرکت ہو رہی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا؟ ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب چونکہ ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب کے، وہ تو چاہتے ہیں کنٹینیوٹی آف دی گورنمنٹ. اگر پروونشل اسمبلی پی ٹی آئی توڑنا نہیں چاہتی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنا نہیں چاہتی، تو ارلی الیکشن کا مطالبہ پھر کس طرح؟ بھائی وہ فیڈرل گورنمنٹ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، پارلیمنٹ تو ان کے کنٹرول میں نہیں، لیکن آپ صوبائی اسمبلیوں سے بھی تو باہر جا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. یہ تو وہ بیٹھ کے کریں بات ہے کس طرح سے اس کی ایک اس کا یہ باتیں جو ہیں یہ بیٹھ کے اس کی ماڈیلٹیز بنائی جائیں کہ کیسے ہوگا، تبھی آگے نا سامنے بات. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. ناظرین باتیں سنیے احمد اویس صاحب کی، جنرل پنجاب کی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دیا. یہاں بریک لے لیتے ہیں، جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا بٹ صاحب بریک سے پہلے جب ہماری بات ہو رہی تھی احمد اویس صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہاں سے انہیں امید ہے کہ اسٹے مل جائے گا، جو ایف آئی اے کی انکوائری ہے اس کے شاید کو رک آ جائے. آپ کو کتنے % چانس لگتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں کامیاب رہے گی؟ دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اس کو وہ سیل کریں گے. اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ 4-5 جو چیزیں گئی ہیں اس کے اندر کس کے وہ اسٹے مانگ رہے. شو کاز نوٹس جو ہے اس کے اندر پوٹینشیل نظر نہیں آتا. ایک وجہ اظہار وجوہ ایک جو ہے وہ متعلقہ ادارے نے پوچھا ہے، اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، کیونکہ پرائما فیشی کوئی ریپریبل لاس جا رہا ہے پارٹی کو، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ پہلو نہیں نظر آتا. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 17(2) جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو جب لگے کہ انٹیگریٹی اور پریجوڈیشل ٹو دا اسٹیٹ اگر فنڈ استعمال ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ ریفرنس فائل کر سکے. یہ بھی ڈومین جو ہے وہ جو نظر آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کے اندر ایک بات آ سکتی ہے کہ وہ یہ کہیں جی بارے ثبوت ان پہ ہے، لیکن فور دا ٹائم بینگ ریفرنس بھیجنے کی حد تک اسٹے کے اندر وہ بھی مجھے بات کوئی نظر نہیں آتی. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب ہمارا
آفس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ مزید پڑتال کرے اور جانکاری کرے کہ جناب اس کے اندر کیا کیا ایکشن ہو سکتے ہیں. 3-4 چیزیں ہیں تو اس کے اندر کوئی اسٹے والی بات ایسی ہے نہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ابھی جو نوٹسز FIA کی طرف سے گئے ہیں ٹو دا کنسرنڈ لوگ جو PTI کے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اس کے اندر وہ ایک تفتیش ہے, تفتیش کے عمل کو بہت کم ہم نے دیکھا ہے. میل آف آئی ڈی کیونکہ پولیٹیکل کیسز کے اندر ہمیشہ پارٹیز الیج کرتی ہیں, جب نون لیگ پہ یہ بات تھی وہ بھی کرتے تھے, اب PTI پہ وہ بات ہے تو وہ بھی وہ الیج کریں گے. لیکن تفتیشی ادارے کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا ہم نے لا کے آبزرور بہت کم دیکھا ہے کہ کورٹ اس کے اندر انٹروین کرے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی فارمیشن جو ہے وہ غلط ہے, اس کے اندر بندے بدل دیے جائیں, وہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی اپنا کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ فلاں بندہ ہے, انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فلاں ڈیسیژن کیا تھا, ان کی ایک ہسٹری اس طرح کی ہے کہ ان کو نہ رکھا جائے. لیکن تفتیش کو اٹسیلف جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ رکوایا جا سکتا. اچھا, ایک تفتیش تھی جو آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کے ایسٹس کے حوالے سے, باہر اور پاناما اسکینڈل, وہاں پہ بہت کچھ جو تھا وہ باہر کے ممالک میں موجود تھا, اس کو پروو کرنا, اس کے لیے ڈیفینیٹلی اداروں کی یہ بہت بڑی سردرد بھی تھی, اس کی ایفرٹ بھی کی گئی, سارا کچھ ہوا. لیکن یہ جو کیس ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سمپل سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. تو اس کا آپ کو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو تحقیقاتی ادارے ہیں, اس میں FIA یا آنے والے دنوں میں کوئی اور ادارہ, اس کے لیے کتنی سہل ہے, کتنی آسان ہے؟ دیکھیں ادارے جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں اگر وہ کام کرنا چاہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو چیزیں ریڈی میڈ مل رہی ہوں, مثال کے طور پہ جو اسٹیٹ بینک نے یا متعلقہ بینک سے ان کو FIA کے پاس یہ ڈومین ہے کہ وہ کسی سے بھی ریکارڈ طلب کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں ان کو بلا کے ان سے بھی پوچھا جائے, کیونکہ کرمنل لا کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ چیزوں کو واٹر ٹائٹ رکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی بینیفٹ ڈاؤٹ آئے گا تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اکیوز پارٹی کو جائے گا. تو یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا واٹر ٹائٹ انویسٹیگیشن کرے, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو کورٹ کے اندر بھی آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے, اور کورٹ کے اندر کراس کویسچننگ بھی آتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا زیادہ موقع دیا جاتا ہے, کیونکہ نیچے بیانات ہوتے ہیں 161 کے, گواہان کے, اور سارے جو تفتیشی افسران ہیں ان کے ہوتے ہیں, جن جو ملزمان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے الزام عائد کیا ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے, ان سے ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے. تو یہ ادارے جو ہے وہ اس کے لیے ویل ٹرینڈ تو ہوتے ہیں. کتنا پیسہ لگے گا اس کی انویسٹیگیشن میں, آپ کا کیا خیال ہے, کورٹ میں آنے تک کیا کتنی ٹائم لگ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو لا ریکوائر کرتا ہے وہ اس کے اندر جو بھی انکوائری کا عمل ہے وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 30 دن کے اندر یہ ہو جانی چاہیے. اس سے لمبی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ زیادہ چلا ہے, لیکن کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے تو اس کے اندر ظاہر ادارے بھی ایکٹیولی وہ چیز کریں گے. اس کے بعد یہ معاملہ FIR کٹے گی, کیونکہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تفتیش ہو رہی ہے, انکوائری جسے ہم کہتے ہیں. تفتیش بیسیکلی FIR کٹنے کے بعد ہوتی ہے, تو اس کے بعد ایک تفتیش کا عمل ہوگا, یہ انکوائری ہے. انکوائری کے بعد FIR کٹے گی, FIA کے بعد جو ہے وہ تفتیش کا عمل ہوگا, اس کے بعد یہ چلا. اچھا, میں یہ تھوڑا یہاں پہ تفتیش کا عمل FIA کی جو میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس میں ذرا ایلیبریٹ کر دیں. عام طور پر جب پولیس کی FIR کٹتی ہے تو پہلے FIR کٹ جاتی ہے, بعد میں تفتیش شروع ہوتی ہے. اس کیس میں آپ نے کہا FIR کٹے گی اور اس سے پہلے تفتیش ہوگی, انکوائری ہوگی, جو بھی چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی اس سے پہلے وہ دیکھیں گے کہ اتنا ان کے پاس مواد ہے جس پر FIR کاٹی جائے. تو اٹ مینس کہ اگر وہ FIR کٹتی ہے تو وہ تو اس بیسس پہ ہوگی کہ جو ان کی انکوائری کے اندر کوئی سالڈ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو واقعی اگر پھر FIR کٹ گئی تو پھر خان صاحب ہوں یا ان کی جماعت کے لوگ ہوں, ان کے لیے تو خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, کیونکہ عام یہ پولیس والی تو FIR ہے نہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ اسپیشل لا ہے جہاں پہ آپ کا جنرل لا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک اسپیشل لا آ جائے تو قانون جو یہی کہتا ہے کہ اسپیشل لا پرویل کرے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جنرل لا کے اندر پہلے تفتیش ہوتی ہے اور پہلے FIR کٹتی ہے, اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے. یہاں پہ انکوائری یا جسے آپ تفتیش کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر دیکھیں ایک اسپیشل لا ہے, اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ چیزوں کو پہلے اسکروٹنائز کیا جائے, ان کو پہلے دیکھا جائے, اس کے بعد FIR کاٹی جائے. لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ مارجن ہوتا ہے کہ انکوائری لیول پر FIA کے اندر چیزیں سطحی طور پر دیکھی جاتی ہیں. اس کے اندر اگر پرائما فیشی لگے کہ یہ FIR بنتی ہے تو FIR کٹ جاتی ہے, اور پھر ایک چانس جو ہے وہ دیا جاتا ہے ایکیوز پارٹی کو اور پروسیکیوشن دونوں کو کہ وہ تفتیش کے اندر اپنا کیس کو بتائیں, اور اس کے بعد پھر کورٹ کے اندر بھی چانس ملتا ہے. تو یہ کیونکہ اسپیشل لا ہے. اچھا, یہاں پہ ہو جاتا ہے مثلا سارا کچھ ان کے خلاف آ جاتا ہے, پھر کورٹ نے ڈیفینیٹلی کورٹ کا اپنا پریروگیٹو ہے کہ وہ جو مرضی ڈیسیژن کر دے, اس تفتیش کو مانے یا نہ مانے. تو کورٹ کے اندر اگر بہت زیادہ ایک باریک بینی کے ساتھ ایک
تفتیش کر کے بھیجی گئی ہے تو کورٹ کتنے % چانس ہوتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر دے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی تفتیش بھی کورٹ میں جا کر کوئی دم توڑ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے وٹنسز ہیں یا جو ڈاکومنٹ آپ نے بنائے ہیں ملزم پارٹی کے اگینسٹ, وہ آپ نے اثر نو کورٹ میں جا کے جو 161 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ دوبارہ وٹنس کورٹ میں جا کے دیتا ہے, اسے ریٹریٹ کرتا ہے, اور دین جو کونسل ہیں ڈیفنس کے وہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تفتیش میں جو چیزیں بہت اچھی نظر آئیں وہ کورٹ میں جا کے اسی طرح سے وہ سیٹل ڈاؤن ہو, جو ہے وہ ملزم کو سزا مل جائے. تو یہ بہت چیزیں ڈیپینڈ کرے گی لیگل ٹیم. یعنی ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر میں بات کروں تو فرض کیا یہ سیشن میں چلی جاتی ہے ایف آئی اے کے بعد, تو پھر یہ ہائی کورٹ جائے گی اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے اوپر بات ہوگی. نہیں دیکھیں جو ایف آئی آر ابھی تو انکوائری کے اوپر ہی یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ, جیسے احمد اویس صاحب نے ابھی ذکر کیا. لیکن اگر آپ بات کریں کہ کیس کی, اس کے اندر ایک الگ لیگ ہے, یعنی کہ انکوائری, ایف آئی آر اینڈ انویسٹیگیشن, دین دا ٹرائل آف دا کورٹ. ٹرائل کورٹ کا ورک ہے, اس کے بعد اس کی اپیل ہے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بعد, یعنی یہ چیزیں پیرلل چل رہی ہوں گی. جی پیرلل چل رہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے دوران ہی عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ ایک بڑا مظاہرہ کریں گے اسلام آباد کے اندر جا کے, یہ جو آپ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ دکھاتے ہیں, پاور شو کرتے ہیں, اس کا آپ کی تفتیش کے اوپر یا کورٹ کے اندر جو آپ کا کیس چل رہا تھا کتنا امپیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں لا تو یہی ریکوائر کرتا ہے کہ جو میڈیا پہ چل رہا ہے یا جو آپ کو کہہ لیں گے پریشر ٹیکٹکس پارٹیز اپنے استعمال کرتے ہیں, اس سے بالا طاق ہو کے, اس سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ اپنا کام کیا جائے. لیکن بہرحال ایک فورس ہوتی ہے, اس کا کہیں نہ کہیں اداروں پر انفلوئنس ہوتا ہے, لیکن کورٹ جو ہے وہ نارملی ان معاملات کو نہیں دیکھتی, کیونکہ ایویڈنس اگر اتنا اسٹرانگ ہے, اگر ایک دیکھیں اس معاملے کے اندر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ڈاکومنٹڈ آپ کا ایویڈنس ہے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں اگر لیٹ سپوز جتنے پیسے کماتا ہوں, اگر اس سے بہت زیادہ پیسے ایک مہینے میں میرے اکاؤنٹ پہ آ جائیں گی تو میرے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں ڈاکومنٹ ہو گئی ہیں. تو یہ اس سینس کے اندر, اور اوپر سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے, جو کنسرنڈ اکاؤنٹ جو کمرشل بینک کے اندر ہی ہوا ہوگا نا, تو اس کے اندر اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں ایک ایسے بندے کے جس کی سیلری کوئی 50,000 روپیہ ہے یا 40,000 روپیہ ہے, تو وہ اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو اکاؤنٹس کے اندر منگوائے ہیں پیسے اپنے, جیسے ملازمین کے اندر آپ ابھی تذکرہ بھی کیا اور ڈاکومنٹ بھی اس کے سامنے آ چکے ہیں, تو وہ پھر ایک کیس جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ اسٹرانگ نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ. اچھا اس میں ایک پہلو بھی یہ بھی ہے نا, دیکھیں کہ آپ اب کہہ رہے ہیں جب وہ الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا, اس سے پہلے 8 سال آپ چھپا کے رکھ رہے ہیں پارٹی جو ہے, اور نہیں بتا رہی کہ پیسے آئے ہیں اور پھر کہاں گئے ہیں, کس کے استعمال میں آئے. تو اب وہ کیونکہ تشت ازبام ہو چکا ہے, تو اگر وہ سارا کچھ لیگل تھا, کوئی ایسی ایشو نہیں تھا, تو کویشچن یہ بنتا ہے کہ پھر 8 سال اسے چھپایا کیوں گیا, پھر کورٹس کی مدد کیوں لی گئی کہ یہ کیس نہ سنے الیکشن کمیشن, اور پھر جا کے سپریم کورٹ میں بھی جا کے انہوں نے وہ کیس فائل کیا اور پھر ان کے خلاف بھی فیصلہ آیا. تو یہ جو ایک خاص پہلو ہے کہ اگر آپ بالکل کلیئر تھے, آپ کو کوئی ایشو نہیں تھا, آپ کی ساری جو ڈاکومنٹیشن تھی یا آپ کی جتنا بھی آپ کو فنڈنگ آئی وہ لیگل تھی, تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پہلو بھی تو کورٹ کے سامنے آئے گا. دیکھیں وہ کورٹ جو ہے وہ جب آپ کی ایک فیصلہ آ جاتا ہے, اس سے پہلے جتنی میسلینیس اپلیکیشن یا ریٹ پٹیشن یا جس طرح بھی ہمارے پاس جو لیگل ریمیڈی ہوتی ہے, اس کے اندر کورٹ ٹینٹیٹیولی دیکھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے نے ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا اور الیکشن کمیشن کے سامنے اور اس کو آبجیکٹ کیا گیا, اور الیکشن کمیشن نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا, اور پی ٹی آئی نے اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو سپریم کورٹ وہ ساری ڈیلے جو ہے اس کا ایک تاثر ضرور آتا ہے, لیکن میرا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے کورٹس کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور کورٹ اپنے میرٹس پہ دیکھتا ہے. ایک فیصلے کو 8 سال لگ گئے تو اس کا کہیں سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کیس اسٹرانگ تھا یا کیس ویک تھا. کیس نے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کھڑا ہونا ہے. اگر جو الیکشن کمیشن نے باتیں لکھی ہیں, 10 بندوں کا ذکر لکھا ہے, اور وہ واقعی جو ہے وہ بادی نظر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر پائی پی ٹی آئی, تو ظاہر ہے کورٹ نے اس کے اوپر چلنا ہے. اب پہلی جو 8 سال کی ڈیلے ہے, جتنی جو میسلینیس جو ہے لٹیگیشن ہوئی, اس کو کورٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی شاید کسی پوائنٹ پہ ہو, لیکن ڈائریکٹلی اس کا اثر نہیں پڑتا. جی ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا بٹ صاحب 9 حلقے جو ہیں اس کے جو الیکشن ہیں ضمنی انتخابات وہ پی ٹی آئی نے چیلنج کر لیے ہیں اور اس بیس کے اوپر کہ آلریڈی وہ جو ریزگنیشن والی بات ہے اس کے اوپر وہ کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں. اس کی لیگل کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کورٹ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ دے دے گی؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی جو الیکشن جو ہے وہ اس کو شیڈول کو انہوں نے چیلنج کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی اتنی کوئی جان اس وجہ سے نظر نہیں آتی کہ ایک رول آف پروسیجر ہے جس کو آگے چلنا ہے. اگر کوئی سیٹ چھوڑ جاتا ہے اپنی یا کوئی ریزگنیشن دے جاتا ہے تو اس کے اوپر لا یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر ایک پرٹیکولر ٹائم کے اندر اپنے الیکشن جو ہے وہ دینی ہے. اب اس کے اندر اعتراض آنا، ایک خود ہی چھوڑنا اور پھر ہی اس کو چیلنج کرنا، تو یہ تھوڑی ان کی پالیسی کنفیوز نظر آتی ہے اس کے معاملے میں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں وقتی طور پہ دونوں چیلنج کر دیتے ہیں، چیزیں دونوں پہ قدم رکھ دیتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے. یہ اس کا ایک پولیٹیکل پہلو نظر آتا ہے، لیکن جو لیگل بات ہے میرا نہیں خیال اس کے اندر کورٹ ٹائمنگ کے حساب سے شاید کوئی رد و بدل ہو سکتی ہو کہ تھوڑے دن آگے پیچھے، لیکن آپ یہ کہ الیکشن رکوا دیے جائیں گے اس کے اندر وہ ایسی بات آپ کو چانسز کم نظر آ رہے ہیں. جی جی. اچھا 9 حلقوں میں عمران خان صاحب نے کہا جو میں 9 کے اندر ہی لڑوں گا. اچھا فرض کیا وہ جیت بھی گئے 9 کے اندر تو رہنا تو ایک ان کے پاس ہے، باقیوں کا کیا بنے گا؟ اس کے لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں یا پارٹی کے اوپر یہ جو ڈیسیژن ہے اس کا کیا اثرات آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ 9 حلقوں سے لڑتے ہیں اور آپ اگر 9 کے 9 جیت جاتے ہیں، رہنا آپ نے ایک میں ہی ہوتا ہے، لیکن 8 کے اندر پھر آپ کی ایک جو ہے وہ چھاپ رہ جاتی ہے. آپ کے ووٹر، آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا کلیئر اور نمایاں ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ جناب اب آپ کوئی بھی بندہ کھڑا کریں گے تو وہ وہاں سے جیت سکتا ہے. تو شاید وہ پالیسی کیونکہ وہ اپنا ایک پرسنالٹی، اپنا ایک جو ہے وہ ڈیمینر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ میکسیمم وہ شو آف کریں اور اس کے اندر وہ جیت جائیں. اگر اس کے بعد وہ اپنا کوئی بھی نمائندہ کھڑا اچھا وہ ایک بندہ چلیں وہ 9 حلقوں کے بعد وہ پھر ایک میں یعنی جیت بھی جاتے، ایک انہوں نے سلیکٹ کرنا پڑے گا، ایک کرتے ہیں تو پھر باقی 8 حلقے پھر دوبارہ سے وہاں الیکشن ہوں گے؟ جی دوبارہ وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، یعنی پھر ضمنی الیکشن. جی ضمنی الیکشن پھر ہوں گے. تو یعنی یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اندر عمران خان صاحب خود اپنا جو بیانیہ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ریزائن کر دینا ہے اور اسمبلی میں نئے الیکشن ہو، تو میرا خیال ہے وہ اسی کے خلاف ہی ان کے جائے گا نا اگر وہ لڑتے بھی ہیں اور وہ ساری سچویشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اس ایک اور پہلو ہے نا بٹ سے میں ضرور چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب وہاں کسی اور کو بھی دیتے اپنے کسی پارٹی کے بندے کو سیٹ، تو میرا خیال ہے وہ لینے کو اس لیے تیار نہیں کہ ایم این اے کا جو ایک حلقہ ہے اس کے اندر جو الیکشن ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے 40-45 کروڑ پہ معمولی بات ہے، اب اس سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں. تو پی ٹی اے کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی اگر ہوتا وہاں پر، جیسے یہ اگر خان صاحب نہیں بھی لڑتے کسی کو دیتے ہیں، یا شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہائنڈ یہی ہے کہ وہ سوچ رہا ہے بھائی میں 40-50 کروڑ روپے لگا کے الیکشن لڑوں اور اس کے بعد پھر وہ اس میں مجھے ریزائن ہی کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی پریشان ہیں کہ وہ اس الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں. تو یہ تو ایک ہے نا جی پہلو. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک بندہ جب آتا ہے وہ جب ظاہر ہے ایک پالیٹکس یہاں پہ ہے، یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس کو ایز اے بزنس بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے، اگر اس کی مدت کتنی ہے اور آگے اگر پھر مجھے پارٹی نے یہ ڈائریکشن دینی ہے کہ جناب آپ ریزائن کر دیں، تو میں پھر ابھی فور دا ٹائم بینگ میں نظریاتی ہوں، میں پیسے لگانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ فور دا ٹائم بینگ میں اس ٹسل میں نہ پڑوں، تاکہ دیکھیں جو ایک واقعی پولیٹیکل پرسنالٹی ہوتی ہے اس نے جب الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے حلقے کے اندر لوگوں کو جواب دے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ لازمی ہوتا ہے. اس نے ان کے کام بھی کروانے ہیں، ان کے مسائل بھی دور کروانے ہیں. تو لوگ آپ کو ووٹ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ آپ آئیں تو آپ سینئر قیادت کے کہنے پہ آپ جو ہے وہ ریزائن کر کے 2 ہفتے کے بعد چلے جائیں. تو اس لیے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو پرسنل بھی ہوتا ہے، آپ بے شمار لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی کے علاوہ یا نون لیگ کے علاوہ یا پی پی کے علاوہ اپنی پرسنالٹی کا ایک ووٹ بینک ہے. تو اس طرح کی شخصیات آف کورس آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گریز کریں گے کہ اس معاملے میں نہ پڑے. اچھا ایک اور اہم بات کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ 10-11 جو ہے جب الیکشن یہ ریزگنیشن مان لی ہیں تو اس کے بعد وہ نمبر گیم کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ خاصی سٹیبل ہو گئی ہے. وہ جو بلیک میل ہونا تھا اس نے ایل آئی سے یا ایم کے ایم سے کسی سے، وہ نمبر گیم ان کی پوری ہو گئی ہے. جب ان کی نمبر گیم پوری ہے اس وقت اور اگر کورٹ میں یہ چلے بھی گئے ہیں، خیر اس کا جو بھی ڈیسیژن آئے گا یا ایون سارے بھی اس میں سے نکل گئے ہیں، تو پھر ان کو تو اسمبلی توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو گورنمنٹ تو پھر پورا سال سٹیبل ہو گئی نا. دیکھیں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ وہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو آپ کی احتجاج کی پالیٹکس ہے یا وہ ریزگنیشن کی پالیٹکس ہے وہ فور دا ٹائم بھی ایک پریشر جو ہے وہ ڈالتی ضرور ہے، لیکن اگر آپ میدان کھلا چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک اوپن ہینڈ ملتا ہے، تو وہ چیزیں ان کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. احسن سے آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.